वेलकम बैक सिटी 42 की स्पेशल ईद ट्रांसमिशन। बड़ी ईद बड़ी खुशियों का सिलसिला जारी है और मैंने आपसे वादा किया था कि जी आज दिन भर हमने आपकी टाइम टू टाइम मुलाकात करानी है, आप ही लोगों की पसंदीदा शख्सियात से आपकी ईद को स्पेशल बनाना है। जहां आप अपनी ईद को ख्वाबों के साथ लाहौरिये स्पेशल बना रहे हैं, वहीं पे कुछ स्पेशल मेहमान आएंगे और उनसे चिट चैट चलेगी और उनसे जानेंगे कि वो अपनी ईद कैसे मनाते हैं। अब जो मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं आपके बहुत ही पसंदीदा मेहमान है, लेकिन ये ईद कैसे मनाते हैं ये हम जानेंगे आज के इस सेगमेंट में। मैं बढ़ती हूँ अपने मेहमानों का इंट्रोडक्शन आपके साथ कराती हूँ, ज्यादा वेट नहीं कराऊंगी। हमें ज्वाइन कर चुके हैं जी आपके बहुत ही पसंदीदा गुलकार इब्रारुल हक और उनके साथ उनके भाई मौजूद हैं जी इसरारुल हक। अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। जी वालेकुम अस्सलाम और ईद मुबारक। खैर मुबारक। क्या हाल चले आप लोग? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपका क्या हाल चले? जी थैंक यू वेरी मच, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। थैंक यू सो मच। इतने स्पेशल दिन हमारे प्यारे जो गेस्ट हैं हमारे लिए टाइम निकाल के आ जाते हैं, आप लोगों के लिए टाइम निकाल के आ जाते हैं। तो हमें तो पता है कि ईद का दिन और ख़ास तौर पर ये कुर्बानी की ईद बहुत ज़्यादा बिजी होती है और मर्द हजरात की तो एक्स्ट्रा ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं घर में। खैर ईद के दिन का आगाज़ कैसे हुआ? इब्रार आपसे आगाज़ कर लेते हैं, कैसे ईद के दिन का आगाज़ करते हैं? ईद के दिन का आगाज़ वही ज़रा कच्ची नींदरे उठना सुबह और ईद पढ़ने के लिए जाना और फिर कुर्बानी करना, जो कि हम सब भाई जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठे ही मिल जाते हैं उस वक्त और साथ और भतीजे बेटे सारे लोग जमा हुए होते हैं, तो एक टुगेदरनेस को हम एंजॉय करते हैं। और उस वक्त अगर हम देखेंगे आप हमें तो हम बिल्कुल डिफरेंट हालत में आपको नज़र आते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम खुद कुर्बानी भी हमने ऐसा भी हुआ कि हम भाइयों ने खुद की जबरदस्त। लेकिन अभी कुछ सालों से जो है वो कसाब जो है वही ऐसे कसाबों के जितने नखरे होते हैं ना, तो सब लोगों की प्रायोरिटी यही होती है कि बस हम खुद से ही ये फरीजा सर अंजाम दे दें। मजा आ रहा होता है जब आपके बड़े भाई कहते हैं, जो मशवरा देने वाला होता है ना, हाँ खाल से इतना होता है ये टक लग रहा है इसको, हाँ छुरी ये ठीक है लग रहा होता है कि यही करार है, और दूसरा कहता है मुझे बेहतर पता। आपने बड़े भाई कह के इशारा इसरार साहब की तरफ तो नहीं कर दिया? आपने तो नहीं कभी ये कहा? नहीं, ये काम बड़े भाई का है। अच्छा माशाल्लाह जो मुझसे बड़े हैं वो इस मामले में खाल बड़ी अच्छी खाल उतारने में भी और खाना बनाने में भी। वैसे तो दोनों भाई फौज में है तो मतलब खाल तो वैसे ही अच्छी उतारते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि बड़े भाई तो गोश्त भी बड़ा अच्छा बनाते हैं। नमकीन गोश्त आप उनके हाथ का खा लें तो बस फिर आप भूल जाएं। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, इन त्योहारों की ये बहुत इसरार साहब आप भी एग्री करेंगे खूबसूरती होती है, जैसे आप कह रहे हैं माशाल्लाह भाई मिलकर बैठते हैं, कुर्बानी के टाइम पर सब लोग इकट्ठे होते हैं, कितना अच्छा ये वक्त होता है। आजकल कितनी अफरा तफरी है, किसी के पास भी टाइम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैमिली में ये होता है कि ईद वाले दिन हमारा ड्रेस कोड होता है। अरे वाह। तमाम बच्चे तमाम जो बड़े भी हैं सारे एक ही तरह का ड्रेस पहनेंगे और वो पहले डिसाइड हो जाता है कि इस ईद पे क्या पहनना है, और एक ही मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे और सारे इकट्ठे नमाज पढ़ेंगे। फिर उसके बाद इकट्ठे वाक करते हुए वो सुन्नत पूरी करते हैं, एक साइड से जाएंगे दूसरी साइड से वापस आएंगे, और फिर कुर्बानी के बाद फोटोग्राफी होती है, फोटो सेशन होता है, और पूरा दिन जो है बड़े अच्छे तरीके से हम ऑर्गेनाइज करके मनाते हैं। सामान लगता है कि सारी फैमिली इकट्ठी, और आपने बड़ी अच्छी ये रिवायत बताई है कि ड्रेस कोड एक होता है, और बहुत खवातीन का भी ड्रेस कोड एक रखते हैं कि सिर्फ मर्द हजरात? ज्यादा मर्द हजरात का होता है, लेकिन काफी हद तक खवातीन भी आपस में अभी उन्होंने भी शुरू कर दिया है मैचिंग करना आपस में। हाँ, मुतासिर होके हमसे। और ईद से कुछ अर्सा पहले जो कलर पैलेट होते हैं वो जा रहे होते हैं एक दूसरे के पास कि भाई कौन सा रखना है, ये रखना है। तो एक ही कोई वो कपड़ा खरीद लेता है और फिर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, अपने अपने टेलर्स के पास चले जाते हैं। लेकिन वो सब लोग एक जब लाइन में खड़े होते हैं तो एक हम और इसरार भाई उनमें से बड़ा, चूँकि मैनेजरियल स्किल्स में बहुत हैं, एक्टिव करा रहे थे छोटा बड़ा कौन आगे जाएगा कौन पीछे जाएगा, कौन कहाँ खड़ा होगा। साइजिंग करनी पड़ती है ना फोटोग्राफी के लिए, तो वो भी कर रहे हैं एक जैसी आ जाए। अच्छा जी, कुर्बानी के जानवर की सिलेक्शन कौन करता है घर में? ये जरा मुश्किल काम होता है और इब्रार तो खुद करता है। अच्छा। लेकिन मैं नहीं करता हूँ, हमारे पास टीम अवेलेबल होती है सहारा के प्लेटफॉर्म से, क्योंकि हमने बहुत सारी कुर्बानी करनी होती है, तो वो एक पूरी टीम होती है हमारे पास। वो आजकल भी निकली हुई है, रादर वो निकल के कुर्बानी करके तो फिर हम पूरा मैनेज करते हैं। कुर्बानी करनी होती है, फिर उनको हिस्सों में बांट के और उसमें पैकेट बना के फिर देहातों में जाके डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो हमारा ये भी एक बिजीनेस दिन गुजरता है। बाकी अपने जो फेस्टिविटी से हट के, क्योंकि लोगों को जो गरीब गुरबा जो जिन तक गोश्त नहीं पहुंचता, हमारी कोशिश होती है उनकी पहले से लिस्टें तैयार कर लेते हैं, फिर ईद वाले दिन वहाँ पे देहातों में जाके वो गोश्त पहुँचाते हैं। तो वो भी एक काम हो रहा होता है। तो जो हमारी टीम गोश्त बकरे सेलेक्ट करती है
ان سے میں بھی ایک آدھ اپنا منگوا لیتا ہوں. زبردست زبردست. عمران مجھے بتائیے گا گھر میں جب گوشت وغیرہ بن رہا ہوتا ہے تو کون اس کی سپرویژن کرتا ہے کہ گوشت اچھا بننا چاہیے؟ ہر فیملی میں ہوتا ہے, ہمارے اپنے گھر میں سب لوگ بڑے سر پہ بیٹھے ہوتے ہیں کہ اچھا گوشت بنوانا ہے. ویسے کسی زمانے میں آپ صحیح کہہ رہی ہیں, ہمارے بڑے بھی جو ہے وہ زیادہ انٹرسٹ لیتے تھے, ابھی وہ اتنا انٹرسٹ نہیں لیتے, مگر ہم ٹرسٹ کرتے ہیں اپنے قصاب پہ, کیونکہ وہ ذرا یا تو گاؤں سے آیا ہوتا ہے. آپ نے قصاب پہ ٹرسٹ کر لیا, آج کل تو قصاب ایسے ایسے آتے ہیں گوشت بنا کے وہ جاتے ہیں. اصل میں نا گوشت کا نا طریقہ کار ہوتا ہے بنانے کا, صحیح, اور اکثر عید کے گوشت کے اوپر جو ہے نا لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کرنا کیا ہے. ایسے ہی ہے بالکل. ایکچوئل ہونا یہ چاہیے, لوگوں کو میں میسج بھی دے دیتا ہوں کہ گوشت جو ہے ذبح کرنے کے بعد بکرے کو لٹکا دینا چاہیے. بالکل, اور ابھی تو ہمارے پہلے والے سیگمنٹ میں ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر جاوید اکرم کہہ کے گئے ہیں کہ فوری طور پر آپ نے بکرے کو ذبح کر کے گوشت نہیں پکانا, اس کو لٹکا کے کم از کم 2 گھنٹے گوشت لٹکا رہے, اور پنکھا چلتا رہے, اس کو گوشت کو سیٹ کرنا چاہیے. جب تک سیٹ نہیں ہوتا اس وقت تک اس کو بوٹی نہیں بنانا چاہیے یا اس کو پیسز نہیں کرنے چاہیے. اگر وہ کریں گے اس طریقے سے تو آپ کا گوشت اس میں سمیل بھی نہیں آئے گی, وہ اچھا بنے گا. بالکل, تو یہ میں ذمہ داری لیتا ہوں. جی آج آپ کو بتا دیے کہ کس طرح سے گوشت بنانا ہے. لیکن قصاب بہت جلدی میں ہوتا ہے, اس میں 10 اور جگہوں پہ جانا ہوتا ہے. بالکل, ان کا تو اس لیے وہ ہڈیوں کا بھی چورا جو ہے نا آپ کو سالن میں محسوس ہوتا ہے. اس کے لیے ہم یہ کرتے ہیں, میں کہتا ہوں کہ یار ہمارے بکرے کاٹو لٹکا دو, ابرا کی طرف چلے جاؤ, ابرا کی طرف جائے گا کاٹے کے لٹکا دے گا, پھر میری طرف آئے گا 3 دیر میں, وہ پیسز کرے گا, پھر ابرا کی طرف چلا جائے گا, اس طرح کن صاحب کی طرف چلا جائے گا. تو وہ ہم اس طرح ٹائم ڈسٹریبیوٹ کر لیتے ہیں آپس میں, تاکہ گوشت بھی صحیح بن جائے اور ٹائم پہ بھی بن جائے. صحیح. قربانی کا جانور آسانی سے مل گیا تھا, زیادہ مہنگا جانور تو نہیں ملا, اور 1 2 3 4 منڈیوں میں گھومنا تو نہیں پڑا؟ گھومنا پڑا لاسٹ ٹائم تو, بلکہ بارش ہو گئی تھی مجھے یاد آیا تو, لیکن مل جاتا ہے. پھر ریٹ زیادہ لگے اس دفعہ قربانی کے جانور کے؟ ظاہر ہے ہر چیز بڑھ گئی ہے اب تو, میں کہتا ہوں ایک عام آدمی کے لیے تو بہت ہی مشکل بہت مشکل ہے, بہت مشکل. اور اس لیے اور بھی زیادہ ضروری ہے کہ آپ فریج فریزر نہ بھریں. ویسے تو لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے آپ بھر ہی نہیں سکتے, بالکل جو مرضی کر لیں, اس دفعہ آپ کو بانٹنا ہی پڑے گا. تو اس لیے بانٹیں اور غربا میں ضرور تقسیم کریں, لیکن اس سے پہلے سب سے پہلے رشتہ داروں یہ دیکھ لیں کہ کوئی رشتہ دار کئی دفعہ ہوتا ہے ہم پرائیورٹیز نہیں کر پاتے, رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں اور پھر آگے مساکین تک ڈائریکٹ چلے جاتے ہیں. تو یہ ایک تو اگر آپ کے ایسے موجود ہیں کوئی فیملی میں جو کسی وجہ سے قربانی نہیں کر سکے گوشت, ان تک پہنچائیں, پھر نیچے مساکین تک. اور بالخصوص ہم تو سہارا والے جو ہیں وہ کال بھی دیتے ہیں کہ اگر آپ قربانی کا بکرا بک کرانا چاہتے ہیں وہ آپ کرائیں, تاکہ ہم اس کا گوشت جو ہے ان جگہوں پہ تقسیم کرتے ہیں جو سال میں ایک بار کھاتے ہیں. اچھا, ہمارے ناظرین بہت سارے, کیونکہ آج عید کا اسپیشل دن ہے, دیکھ بھی رہے ہیں سٹی 42 کی اسپیشل ٹرانسمیشن, یہ تو سہارا کے پلیٹ فارم سے کیا ڈسٹریبیوشن کا میکنزم ہے؟ اگر کوئی وہاں پر اپنے جانور کا گوشت بھجوانا چاہتے ہیں, تسلی ہو جائے گی نا کہ جو لوگ ڈیزرونگ ہیں ان تک پہنچائیں گے یہ لوگ؟ بالکل, اس کے لیے میکنزم یہ ہے کہ سب سے پہلے تو وہ بک کر لیے جاتے ہیں ٹیلی فون پہ, جی کہ ہم نے اتنے وزن کا بکرا جو ہے وہ اتنی, یا پھر گائے میں حصہ ڈالنا ہے تو اس کی الگ سے قیمت ہوتی ہے. زیادہ تر ایکسپیٹریٹس جو ملک سے باہر لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ اپنے لوگوں تک گوشت پہنچ جائے گا, اور اس اسپرٹ کے تحت کرتے ہیں. اب اس میں جو ٹائم بڑا ایسنس والا ہوتا ہے, اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ نے ٹائملی ڈسٹریبیوشن کریں, ورنہ گوشت خراب ہو جاتا ہے, اس کو آپ رکھ نہیں سکتے. تو اس کے لیے ارینجمنٹس ہمارے پاس اسپیشل ہوتے ہیں, ہم 2-3 جگہوں پہ, کچھ نارووال میں کر لیتے ہیں, کچھ لاہور میں کر لیتے ہیں, تاکہ ڈسٹریبیوشن میں آسانی اور وقت کم لگے. کچھ دارا دین پناہ میں کر لیتے ہیں. صحیح. تو مختلف جگہوں پہ مختلف ہماری ٹیمیں ہوتی ہیں وہاں پہ, اور وہ گاڑیاں ہوتی ہیں, وہ پیک کر کے اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کون کون سا ایریا ایسا ہے جو غریب ہیں, تو پہلے سے آئیڈینٹیفائی کیا ہوتا ہے, تو وہاں پہ ڈور اسٹیپ پہ دے کے آتے ہیں تاکہ ان کے گھروں میں دے کے آتے ہیں. آئی مسٹ اپریشیٹ, یہ بہت زبردست آپ کی ایفرٹ ہے, سب چیزیں پہلے سے مینیج کرنا اور پھر ضرورت مند تک گوشت پہنچانا. اپنے جب بکرے کی یا جانور کی قربانی کی خریداری کرنے جاتے ہیں, پریورٹی کیا ہوتی ہے؟ تگڑا جانور ہونا چاہیے, سب دیکھیں کہ بھئی اسرار صاحب جانور لے کر آئیں قربانی کا؟ نہیں, یہ ضروری نہیں ہوتا. وہ میں صرف یہ دیکھتا ہوں کہ دوندا ہونا چاہیے, اچھا, اور اچھا خوبصورت ہونا چاہیے, کیونکہ بہت بڑا بھی نہیں بہت چھوٹا بھی نہیں, درمیانے سائز کا, جو میں اپنی خواہش کے مطابق میں ایسے ہی کرتا ہوں. شو آف والا سین ہونا نہیں چاہیے, اللہ کی راہ میں دینا ہے, جو آپ بہتر فیل کرتے ہیں وہ آپ فیصلہ کریں. بالکل. ابرار, آپ کیسے جانور سیلیکٹ کرتے ہیں, کیا آپ کی پریورٹی ہوتی ہے؟ میں 2-3 چیزیں دیکھتا ہوں. ایک تو میرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا میں نے بکرا دینا ہوتا ہے, تو میں وہ دیکھتا ہوں کہ بہت ہی خوبصورت ہو اور آؤٹ اسٹینڈنگ سا ہو.
تو وہ ان کے لیے میں یہ شوق ہوتا ہے نا, مطلب یہ ہوتا ہے آپ نے قربانی کا جانور لے کے جانا, بڑا خوبصورت سا جانور ہونا چاہیے. تو ایک وہ ہو. پھر میں ساتھ یہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ اور بائی دا وے نیا ٹرینڈ یہ ہے اور فیشن یہ ہے کہ اب فیشن منع ہے, مطلب دکھانا منع ہے, اب یہ ٹرینڈ میں ہے اور آپ لوگ بھی اپنا لیں. میں تو کوشش کرتا ہوں یہ اپنائیں, بیکاز ہم لوگ کسی زمانے میں نا بکرا شو آف کرتے تھے جب چھوٹے ہوتے, دیکھو میرا بکرا تم سے زیادہ, تو وہ اس میں ایک چیز آ جاتی ہے جو نہیں آنی چاہیے. شاید قربانی ہوتی ہے نا, آپ نے اپنے جذبے سے کرنی ہے, تو بڑا ضروری ہے کہ ہم دکھاوا نہ کریں. اچھا, بڑوں کے لیے ہمارا یہ میسج ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر یہ دکھاوا نہ کریں, یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے, لیکن چھوٹے بچے جو بکرے لے کے گزرتے ہیں نا, اس کی رونق علیحدہ ہوتی ہے. تو بچپن کی عید ہم نے مہمانوں سے پوچھنا ہے, بریک لیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بچپن کی عید یہ لوگ کیسے گزارتے تھے وہ پوچھیں گے. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک. ایک بار پھر سے اسپیشل عید ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور جہاں پر ہم نے پوچھا کہ جی بکروں کی خریداری کیسے ہوتی ہے, عید کا دن کیسے منایا جاتا ہے. بچپن کی عید سبھی بڑے مس کرتے ہیں کہ جانوروں کو لے کر جب باہر گھومتے تھے, اور پھر جانوروں کے لیے اسپیشل زیورات بھی اب بھی کیا پہلے بھی موجود تھے, لیکن اب ذرا ویرائٹی زیادہ آ گئی ہے. اسرار صاحب, بچپن کی عید مس کرتے ہیں؟ جی, بچپن کی عید کے اپنے مزے تھے, کیونکہ وہ اور زمانہ تھا, اور پھر ایک فکر فاقہ نہیں ہوتا تھا. بکرے لیتے تھے, پھر بکرا کوشش کرتے تھے کہ ہمارا بکرا ایسا ہو کہ دوسرے کے بکرے کو ٹکر مارے اور گر جائے. بالکل تو وہ لڑائی بھی کرواتے تھے بکروں کی. تو وہ یادیں جو ہیں وہ تو نہیں بھول سکتا بندہ. بالکل. ابرار آپ کیا کہیں گے بچپن کی؟ مجھے بھی ایسے, جب میں چھوٹا تھا تو یہ ہوتا تھا کہ ہمارا بکرا لے کے تو ہم پراؤڈلی باہر جاتے تھے, اور وہ شیر جتنا بکرا ہونا چاہیے. ہم چھوٹے ہوتے تھے, بکرا بڑا ہوتا تھا تو لے کے جاتے تھے, اور وہ کئی دفعہ رک جاتا تھا اپنی مرضی سے, پھر کھینچتے تھے, پھر 2-3 بچے آ جاتے تھے, مہندی وہندی لگی ہوتی تھی اس کو. اور وہ بڑا ایک بکرا تھا مجھے یاد ہے, وہ بڑا لچک لچک کے چلتا تھا, اس کی ٹانگیں نا وہ کئی ہوتے ہیں اسٹائلش, واقعی ہوتے ہیں, اور اتنا خوبصورت, وہ بریڈ ایسی ہوتی ہے, بریڈ ایسی ہوتی ہے شاید, وہ اونچا سا. اچھا, اس کی ٹانگیں زیادہ لمبی ہوتی ہیں اور اس کا ویسے وہ چھوٹا ہوتا ہے سین, لیکن وہ اس کی وجہ سے اپنا قد کاٹ والا اور جو وسیم اکرم ٹائپ بکرا, مجھے مطلب وہ میں اس کو بڑا انجوائے کرتا ہوں آج بھی. وہ مجھے کبھی کبھی نظر آتے ہیں, بولنگ بھی کرواتے ہیں. اور خان صاحب کے پہلے 2 سال کووڈ رہا, پوری دنیا گھٹنوں پہ آ گئی, اور ہم نے پھر بھی بہتر پرفارم کیا, اور پھر ہمارا گراف اوپر کی طرف جا رہا. تو چلو لوگوں کو سمجھ آ گیا, مجھے امید ہے آنے والے الیکشنز میں کچھ بہتری آئے گی. اصل تو ہماری دعا عید کے دن یہ ہونی چاہیے کہ ہم پاکستان میں تعمیر و ترقی دیکھیں. لیکن میرے جیسے لوگ پالیٹکس میں نا کوئی حاصل کرنے کے لیے نہیں آئے, کچھ دینے کے لیے آئے, کہ قیامت کے دن ہم کہیں کہ یار اللہ ہم نے حصہ ڈالا تھا آپ نے, باقی ہم نے, مجھے تو بائی گاڈ میں کبھی کسی کے خلاف بولنا پڑتا ہے, آپ کو ظاہر ہے, آپ وہ بھی نہیں اچھا لگتا کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو. لیکن پھر میں کہتا ہوں اپنے ملک کی خاطر, کیونکہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ملت کی بہتری کی خاطر چند لمحے تفکر کرنا بھی 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر کام ہے. سو جب ہم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے نکل آتے ہیں تو سوچیں اس کا کتنا ثواب ہو. بالکل. تو بس دعا ہے کہ ملک ہمارا ٹھیک ہو جائے اور ہم آسانیاں دیکھیں. تو آج کے دن ہماری بھی یہی اسپیشل دعا ہے کہ یہ خوشیوں کے تہوار ہیں, خوشیوں کے ساتھ نکلیں, اور آگے اسی طرح سے خوشیاں جو ہیں ہماری آپ سب کی منتظر ہیں. اسرار صاحب, آپ فارغ وقت میں کیا کرنا پسند کرتے ہیں؟ گھر فیملی کو ٹائم دیتے ہیں, یا پھر کچھ سنگنگ وغیرہ کا بھی شوق ہے؟ ابرار کی طرف تو میں آؤں گی. سو کیا کرتے ہیں فارغ اوقات میں؟ میرا فرق وقت کم ہی ہوتا ہے. صحیح. سارا دن بیزی رہتے ہیں, ہاسپٹل, میڈیکل کالج اور پروجیکٹس کے اوپر, پھر فردر پروجیکٹس وہ سوچتے رہتے ہیں. اگر کچھ ٹائم مل جاتا ہے تو پھر بچوں کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ لگا لی, یا آؤٹنگ کسی نکل گئے, باہر واک کے لیے چلے گئے. تو زیادہ تر جو ہے نا ذہنی طور پہ میں کمٹ رہتا ہوں, اور کمیٹڈ ہونے کی وجہ سے زیادہ تھوڑا سا برڈن ہو جاتا ہے. صحیح. تو ابرار مجھے یہ بتائیے گا, گھر کتنا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں, کیا ایکٹیویٹی دن بھر رہتی ہے, کس طرح سے اپنا ٹائم پورا اپنے شیڈیول سے؟ میرے اپس اینڈ ڈاؤنز بڑے آتے ہیں. جب ٹریولنگ ہوتی ہے تو پھر ظاہر ہے گھر سے دور ہوتے ہیں, مختلف جگہوں پہ ہوتے ہیں. جب ٹریولنگ نہیں ہوتی تو زیادہ تر گھر میں ہوتے ہیں. صحیح. ہاں جی, پھر کم ٹائم آفس میں, اور زیادہ تر میں گھر پہ ہوتا ہوں. اور پھر گھر پہ بھی پھر ایسا ٹائم سائیکل بنا ہوتا ہے کہ دن کے وقت زیادہ تر ذرا لیٹ اٹھتا ہوں. یہ ایک نیگیٹو بات بھی ہے,
مگر اب تو یہ ٹرینڈ بن گیا ہے کووڈ کے بعد سے، سب لوگ گھروں میں جب سے بند ہوئے تو میں تو دیکھتی ہوں ہر دوسرے بندے کی یہ روٹین ہو کر رہ گئی ہے کہ آپ صبح لیٹ اٹھ رہے ہیں، حالانکہ یہ نیچر کے اگینسٹ جو چیزیں ہوتی ہیں نا یہ آپ کو ڈسٹرب کر کے رکھ دیتی ہیں. آنیسٹلی اسپیکنگ آپ کا پورا لائف سرکل جو ہے وہ ڈسٹرب ہو کے رہ ہیلتھ بھی خراب ہوتی ہے، ہیلتھ بھی خراب ہوتی ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. لیکن بائی دا وے ہیلتھ زیادہ گوشت کھانے سے بھی خراب ہوتی ہے. کھانے پینے کے شوقین ہیں؟ میں بالکل نہیں، بہت کم، گوشت بہت کم کھاتا ہوں، کھانا بھی کم کھاتا ہوں، اور کوشش کرتا ہوں کہ سادہ غذا رکھوں، اور بہت زیادہ نہیں، گوشت تو بس تھوڑا بہت، زیادہ نہیں. یہ آج کل کے لیے نا ٹپ ہے کہ جتنی آپ اچھی اور سادہ خوراک کھائیں گے آپ اتنے ہی فٹ بھی رہیں گے. تو مجھے ابرار آپ بتائیے گا، آپ اتنے فٹ دکھتے ہیں جو، یہ کیا آپ کا بھی یہی فارمولا ہے کہ سادہ خوراک کھاتے ہیں یا کھانے پینے کے شوقین ہیں؟ نہیں، سادہ خوراک ہی، جو پکا ہوتا ہے میں کھا لیتا ہوں، مجھے نہیں پتا ہوتا کیا پک رہا ہے. لیکن ہم نے اوور آل وہ لوگ جو افورڈ کرتے ہیں گوشت بہت زیادہ کھانا کر دیا ہے، اور جو نہیں کرتے وہ تو سبزیاں کھانے پہ مجبور ہیں. صحیح. تو ہمیں نا ضرور توازن قائم کرنے کے لیے ان تک کچھ نہ کچھ پہنچاتے رہنا چاہیے، پروٹینز، اور وہ سب ان کو نہیں مل رہا تھا. ہمارے ہاسپٹل میں ایسی مائیں آتی ہیں جو بچوں کو جنم دیتی ہیں، جو بچے 1 کلو گرام سے وزن کم ہوتا ہے ان کا، اور وہ بیچارے سروائیو نہیں کر سکتے. خیر وینٹیلیٹرز ہونے کی وجہ سے اللہ کا شکر ہے بہت سارا سروائیول ریٹ ہے ہمارے یہاں، لیکن کیونکہ ان کا خوراک بیچاروں کو نہیں ملتی پراپرلی، سو اس لیے باتوں میں سے نکلی کہ وہاں ایسے لوگوں میں جو بھی ریموٹ رول ایریاز ہیں، جیسے بھائی جان نے بتایا ہم جنوبی پنجاب میں بھی بکروں کا گوشت تقسیم، ایسے جتنے ایریاز ہیں وہاں ہم جاتے ہیں، اور وہ بڑا ضروری ہے تقسیم کرنا ان میں. میں خوش خوراک اپنے آپ کو کہوں گا، جب مجھے موقع ملتا ہے میں افغانی ٹکا بڑے شوق سے کھاتا ہوں، چربی کا ٹکڑا لگا ہوتا ہے اوپر، مسالہ ہلکا سا، اور پھر پیاز. مجھے ابو کہا کرتے تھے مکی مار کے لیا پیاز. اچھا. ہاں، وہ ایک ہوتا ہے نا پیاز ویسے کاٹنا، ایک ہوتا ہے اس کو مکی مارنا. پیاز کو اگر آپ مکے سے توڑیں تو اس کے اندر جو اس کی وہ ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا بالکل اوریجنل ہوتا ہے، بغیر پانی ڈلے. اس میں کھٹاس زیادہ ہوتی ہے، اور اس کا پھر سالن کے ساتھ اور وہ مل کر ایک عجیب سا وہ بنتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو کھانا جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی ضرور عطا فرمائے. جب بھی میں ایسے کھانوں کا ذکر کرتا ہوں مجھے فیل ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو نہیں کھا سکتے، بس ان کا احساس بڑا ضروری ہے ساتھ. بالکل آپ نے صحیح کہا، اور یہی احساس ہے جو کہ ابھی میں کہتی ہوں بہت سارے لوگوں میں باقی ہے. جس طرح سے ہمارے یہ مہمان ہیں جو دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے ہمیشہ پیش رہتے ہیں، ہمیشہ نہ صرف اس عید قربان پہ بلکہ ٹائم ٹو ٹائم کوشش کرتے رہتے ہیں کہ کوئی پریشان نہ ہو، اگر کوئی دکھی ہے تو اس کے لیے کچھ اچھا کیا جائے. یہ خوشیاں بانٹنا ہی جو ہے آپ کو خوش رکھتا ہے اصل میں. سو ہمارا یہ سلسلہ اسی طرح سے گفتگو کا چلتا رہے گا، ہم بات چیت کرتے رہیں گے اور آپ کے ساتھ آپ کی عید سیلیبریٹ کرتے رہیں گے. آپ کے گھر مہمان آ رہے ہیں تو جی ہمارے سیٹ پہ بھی بہت زبردست مہمان آ رہے ہیں جن سے ہم چٹ چیٹ کر رہے ہیں. بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم نے ابرار سے گانا بھی سننا ہے، اور اسرار صاحب سے اگر گانا نہیں سنیں گے تو کوئی شعر تو سن ہی لیں گے. بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. سٹی 42 کی اسپیشلی ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے اور ہم گفتگو کر رہے ہیں اپنے مہمانوں سے، اور آپ انتظار کر رہے ہوں گے کہ ابرار الحق صاحب بیٹھے ہیں اور ہم نے گانے کا نام ہی نہیں لیا. نہیں جی نہیں، ایسا ہم بالکل نہیں کریں گے. مجھے تو گانا جو ہمیشہ سے سنا اور ہمیشہ سے یاد ہے، بلو والا گانا، تو میرے خیال سے کوئی ایسا بندہ ہی نہیں ہوگا جس کے ذہن سے آج تک جا چکا ہوگا. مجھے بتائیے گا، مجھے تو لگتا ہے آپ کی پہچان وہ گانا بن گیا، ایسے ہی ہے؟ بالکل. ہاں، 2-3 ہیں، بلو دے گھر بھی ہے، نچ پنجابن بھی ہے، نچ پنجابن، تیرے رنگ بھی ہے. وہ ایک اس کا بالکل جانرا فرق ہے. سانو تیرے نال پیار ہو گیا، بیگا بیگا سے ڈسمبر. یہ ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں، یا کہہ لیں پھر وہ. میں بھی اب انقلابیت کی طرف نہیں جا رہا ہوں، امپورٹڈ سرکار نامنظور نہیں، میں نے ابھی کہا. چھوڑ دے سیاسی باتیں، ہم نے نہیں آج سیاسی باتیں کرنی. ہاں، اور کیا. اور کر بھی گئی ہیں آپ شروع، بلکہ مجھے کسی کل کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ تم نے فوج کے لیے لکھا. میں نے کہا بالکل بھی نہیں، کیونکہ فوج کو میں سمجھتا ہوں واحد ادارہ ہے جو پاکستان کی حفاظت کے لیے آج تک جتنا اس کا کردار ہے اور کسی کا نہیں رہا پولیٹیشنز کا. سو وہ ہماری ترقی کی تو ضامن ہے ہی ہے، انشاءاللہ ہماری حفاظت کی ہمارے ضامن ہے، ہمارے محافظ ہیں. اور ان کے لیے اگر ہمارے دل میں کہیں کوئی بری چیز آ رہی ہے تو دیٹ مینز کہ کوئی نہ کوئی ایفرٹ ہو رہی ہے کہ ہم عوام کے دل کے اندر ان کی نفرت نہ پیدا ہو جائے، کہ نفرت پیدا ہو. اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو.
بالکل نہیں ہم ہیں نا بیٹھے ہیں پاس نہیں پتہ نہیں دیں گے آپ کے تو اپنے گھر میں سب لوگ ہیں, آپ کی تو محبت زیادہ, آپ کی تو محبت زیادہ ہونی چاہیے. خیر میں اسرار صاحب کی طرف آؤں گی. ہم بریک میں پوچھ رہے تھے کہ اسرار صاحب کون سا گانا سنائیں گے, انہوں نے کہا میرے سے گانا نہ سننا, تو ابرار کی طرف تو آئیں گے. کیوں کبھی ابرار سے امپریس ہو کے گنگنانے کی کوشش بھی نہیں کی؟ بڑی کی ہے, بہت کوشش کی وہ جو باتھ روم والے سنگر ہماری ہوتے ہیں وہ نجی والی محفلیں ہیں لیکن ان میں میرے سے زیادہ بلند آواز میں یہ گا رہے ہوتے ہیں. ہاں اور سب کان پہ ہاتھ رکھ کے بھاگ رہے ہوتے ہیں. نہیں تو ہم پھر کچھ سنیں. گھر میں جب بیٹھتے ہیں نا تو سارے سن رہے ہوتے ہیں, ابرار کی باری آ گئی, کسی بچے کی آ گئی, میرا بیٹا ہے ایک عمر, اس کی اچھی آواز ہے, اسے سن لیا. ایک حمزہ ہے, اس کی آواز میری طرح کی ہے, اس میں کانفیڈنس بڑا ہے. میں کہتی ہوں کانفیڈنس ہونا چاہیے, آواز چاہے خراب ہے بس زیادہ سے زیادہ سننے والا کانوں پہ ہاتھ رکھ لے گا. تو آج آپ ہمیں کیا سنا رہے ہیں؟ ہم کانوں پہ ہاتھ رکھ لیں گے لیکن گانا ضرور سننا ہے. تو میں جب شروع ہوتا ہوں نا پھر میں بند نہیں ہوتا. کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. آدھا گھنٹہ پورا گھنٹہ 2 گھنٹے میں آپ بس سٹارٹ کریں, سارا ٹائم ہی آپ کا سب بھاگ جاتے ہیں, میں اکیلے ہی بیٹھا. ابرار کا کام ہے, ابرار کا کام ہے چپ کرانا. چلیے آپ کچھ سنا دیں آج. تو آج میں دیکھیں جو میں گانا گاؤں گا تو پھر بہت زیادہ وائرل ہو جائے گا, تو آپ کا پروگرام ہٹ ہو جائے گا. میں وہ نہیں چاہتا. شعر سنا دے کوئی. ہاں شعر جو ہے نا آج کے دن کے حوالے سے جو ہے علامہ اقبال کا ایک شعر ہے. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. ارے واہ, خوب, بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. شعر و شاعری میں آپ کا کتنا انٹرسٹ ہے ابرار؟ بس ہلکا پھلکا سا لکھنے کی حد تک. اپنے گانے کون کون سے لکھے خود؟ سارے میں نے خود ہی لکھے ہیں. ارے واہ زبردست. اور یہ بھیگا بھیگا سا دسمبر یہ بھی میں نے خود ہی لکھا. کیسے لکھ ڈالا اتنا دکھی گانا؟ کیا سوچ رہے تھے اس ٹائم؟ ککھ بھی نہیں ہے, ایسے جوڑ ملا کے جو گانا بن جاتا ہے کون سی بات. بلکہ وہ میں نے یہ گانا دسمبر والا میرا خیال ہے جولائی میں لکھا ہوگا. ہاں اور شاور کے جولائی نیچے. میں آپ نے دسمبر کو کیسے یاد کر لیا؟ بس یہی تو فلائٹ آف امیجنیشن ہوتی ہے. اس لیے تو میچ نہیں کر رہے نا دسمبر میں کیا ہوتا ہے اور حالانکہ موسم کیسا ہوتا ہے, اور ابرار کیا کہہ رہا ہے اس میں, ذرا غور سے تو سنیے گا نا. میچ نہیں کرے گا کیونکہ مہینے مختلف میں لکھا گیا تھا. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. آپ کو ابرار کا کون سا گانا پسند ہے؟ مجھے ابرار کا رنگ رنگ سب سے زیادہ جو آپ یقین مانے میں جب گاڑی میں سنتی ہوں کبھی ٹریول کرتے ہوئے تو سکون آتا ہے کوئی, اور انسان ایک دوسری دنیا میں چلے جاتا ہے. سیریسلی بہت زبردست ہے, واقعی مجھے خود بہت پسند ہے. اچھا میں نے کل پرسوں سوچ رہا تھا کہ ابرار نے جو ایک بات کی ہے نا کہ اسی کے اندر کہ مجھ کو لوٹا دے جسم و روح کی جنگ جنگ, یہ میں پڑھ رہا تھا کہیں پہ, یہ اتنی بڑی بات ہے کہ انسان کو واپس اپنی غلطیوں کا احساس جب تک نہیں ہوگا, اگر بندہ ایک یہ سوچ لے کہ میں غلط کام ہے وہ صحیح کر رہا ہوں تو پھر تو اب گئے. بالکل. اگر آپ واپس آ جاتے ہیں سوچنے کے بعد تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم معاف کرنے والا ہے, وہ معاف کرے گا. بالکل. تو یہ نقطہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اس پہ توجہ دینی چاہیے کہ آپ انسان ہیں, غلطیاں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے غلطیاں کرو گے زمین سے لے کے آسمان تک بھی غلطیاں کرو گے, معافی مانگو گے تو معاف کر دوں گا. معافی مانگنا بڑا ضروری ہے, اور معافی مانگنا اللہ کو پسند ہے. بالکل آپ نے, تو یہ وہ پوائنٹ ہے, وہ نقطہ ہے, اس پہ توجہ ذرا ہر ایک کو دینی چاہیے. بالکل, بہت خوبصورت بات کی. ابرار ہم سننے والے جو ہیں کسی اور دنیا میں چلے جاتے ہیں, تو جب آپ گا رہے تھے فرسٹ ٹائم کیا فیلنگ تھی؟ گانے سے پہلے لکھ رہا تھا. ہاں بالکل. ہاں یہ کہہ رہا تھا, کہنا چاہیے. تو یہ جو اشعار آ رہے تھے تو یہ لکھے تو تھے ہی نہیں, یہ بس آئے اور وہ ذہن میں بس گیا, اور ایک عجیب سی خوشبو پیدا ہو جاتی ہے اندر, اور پھر گنگناتا رہتا ہے انسان. اور جن دنوں کوئی اس طرح کی چیز بن رہی ہو تو ایک عجیب سا سحر طاری ہوتا ہے کہ آتے جاتے ساتھ گھر میں کام بھی چل رہے ہیں, مگر رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ مولا رنگ رنگ, اور پھر لگتا ہے کہ وہ گانا اتر رہا ہے اور وہ خود اپنا رستہ, تو نے عطا کیا میں نے بلا دیا تو نے پھر سے دیا. اور وہ الفاظ پیچھے کچھ ایک نظریہ سا, کچھ ایک ایسا آئیڈیا سا ہوتا ہے جو آگے الفاظ کی شکل دھار کے تو پھر آگے وہ کہا جا رہا ہوتا ہے, آپ سے پتہ نہیں ہوتا. تو اور پھر یہ جو شاعر بھائی نے کہا نا کہ کم سے کم مجھ کو لوٹا دے وہ روح اور جسم کی جنگ جنگ, تو یہ سب کچھ جو ہے نا, یہ سپر ایگو اور ایڈ, یہ ان دنوں کچھ چیزیں چل بھی رہی ہوتی ہیں آپ کے ذہن میں, بالکل, جو جن کو الفاظ نہیں دیے ہوتے آپ نے, وہ فیلنگز ہوتی ہیں, مگر ان میں سے پھر وہ بارش الفاظ کی ہوتی ہے انہی بادلوں میں سے,
तो एक स्ट्रीम सी बन जाती है। बिल्कुल, आपको आमद होती है और बस फिर आप लिखे चले जाते हैं। खैर, गाना सबसे ज्यादा कौन सा एंजॉय किया? खुद आपको गाना अपना कौन सा ज्यादा सुनना पसंद है? मुझे रंग रंग अच्छा लगता है, जो मैं अकेले बैठ के सुनूं, जिसमें थोड़ी डेप्थ भी है, जिसमें म्यूजिक भी है। वो सारे सानी सारे मागा सारे सानी सारे अब ये मेरे बस की बात नहीं थी, ये मैंने ट्यून तो बना ली मगर मुझे सरगमे कहनी नहीं है, बिकॉज मैं उसमें लिखा पढ़ा तो नहीं हूँ मौसीकी में। तो बाकिर नहीं जो फ्लूट प्लेयर है, उनसे मैंने कहा इसको अब तुम लिखो उसमें, तो उसने कहा ये बनेगा सारे सानी सारे ने, तो वो उसने पूरा उसमें लिख के दिया, मेरे याद करके, तो मैंने वो गाया। तो उसकी गायकी भी मुझे पसंद है। लेकिन ओवरऑल जो कॉन्सर्ट में नच मजा की जो कमर्शियल गाना है, जो धमालें होती हैं उस पर, या इस्लामाबाद में आई ये फैक्स उसकी जो पोइट्री है, या पतलोजे की पोइट्री है, टुरदी फिरदी केस भी लग दी है 302, ये जीटी रोड वाली मुझे पोइट्री भी अच्छी लगती है। ये उड़दा जहाज खलो जाए बिल्लो वेख तेरे लश्कारे नहीं, चौक दे सिग्नल मुड़ मुड़ वेखण बत्तियां करन इशारे नहीं। ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬਿੱਲੋ ਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ, ਮੁੱਛਾਂ ਵੱਟ ਕੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਹੱਸਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕੀਤਾ ਖਾਉਂ ਖਾਉਂ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਟੱਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ ਬਿੱਲੋ ਤੇਰੀ ਟੋਰ ਵੇਖ। तो मैंने बाबों की भी थोड़ी सी ना रिप्रेजेंटेशन बीच में दे दी है। मैंने कहा कल को हमने भी बाबा बनना है, तो चलो हमारा गानों में जिक्र तो होगा ना। सही सही सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये जो इंडिया में आपका गाना कॉपी हुआ, मतलब चोरी कह दें हम, तो कैसा लगा? बुरा फील होता है, अच्छा फील होता है कि अच्छा भी होता है, बुरा भी फील होता है। कॉम्प्लीमेंट तो होता है कि उन्होंने एक इतनी बड़ी मूवी जो है, पता नहीं अभी तो कितने 100 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है, तो उसमें 100 करोड़ का तो गाने का, क्योंकि उस गाने पे बेस करके तो उन्होंने इसको एडवर्टाइज किया, उस पूरी मूवी की मार्केटिंग। कभी सलमान खान साहब जो उसके ऊपर गा रहे हैं, कभी मुझे तो उनके नाम नहीं आते, तो करण जौहर ने वो, इससे पहले भी 3-4 गाने मेरे कॉपी हुए थे, मगर अभी पाकिस्तानी कॉम्स और सोशल मीडिया मेरे पीछे पड़ गए। उन्होंने कहा जी आपने इस दफा इनको नहीं छोड़ना, तो मैंने इसलिए फिर उनको नोटिस भिजवा दिया, जिसका कोई जवाब नहीं आया, और अभी हम फिर सूख करने जा रहे हैं। सही सही सही। तो लेकिन मुझे लगता है कि हमें प्राउड फील होना चाहिए कि भाई हमें भी कॉपी कर रहा है कोई, और फिर जो बड़े दावेदार हैं, इतनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री लेके चल रहे हैं, इतने बड़े सिंगर हैं, अगर कहते हैं तो फिर हमारे माशाल्लाह इतने बड़े बड़े सिंगर जो हैं उनके गाने भी कॉपी हो रहे हैं। कुछ सुना ही दें, ईद का मौका है, कैसा इसरार सा फील होता है जब हर जगह पे इब्रारुल हक साहब के गानों के चर्चे होते हैं? प्राउड फील होता है? अच्छा लगता है। पहले पहले मुझे थोड़ा था जब ये शोबिज में आया था, लेकिन बाद में प्रोजेक्ट्स और बाकी चीज़ें सारी की सारी, सबसे अच्छी बात थी कि इब्रार ने शोबिज में आने के बावजूद भी कोई ऐसी हरकत नहीं की जिससे कोई फैमिली के ऊपर थोड़ा सा वो आए, या इसकी अपनी ज़ात के ऊपर कोई फिंगर पॉइंट करे। तो एक रेड लाइन रखी बना के, इसको क्रॉस नहीं करना। सही। और अपना जो अखलाकियात को नहीं छोड़ना, जो अच्छी चीज़ें हैं उसको नहीं छोड़ना, क्योंकि शोबिस के अंदर आके पीछे लोग थोड़ा सा ओवर हो जाते हैं, तो वो ओवर नहीं हुआ। इस वजह से फैमिली वैल्यू सिस्टम का ख्याल रखना ये बहुत ज़रूरी होता है। और आजकल के तो हमारे जितने भी यंग जनरेशन है, उनके लिए मैसेज भी है कि आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, आपने ज़रूर अपने नाम को, अपनी फैमिली को, इन चीज़ों को आपने देख के रखना है, जोड़ के रखना है। हमने जी इस सेगमेंट की क्लोजिंग की तरफ जाना है, और ये स्पेशल ट्रांसमिशन हमने बहुत स्पेशल अपने मेहमानों के साथ बनाई है, लेकिन हमने आपको ऐसे नहीं जाने देना। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ईद मुबारक। और जाते जाते तेरे रंग रंग, मैंने समझा आप कहने लगी कि अब हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे, अब हम आपको कुछ सुनाते हैं। जाते जाते आपके होते हुए हम कहाँ जिसारत कर सकते हैं? कोई शेर ही सुना देती हैं आप। नहीं 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 जी, आज मैं होस्ट हूँ। शेर भी नहीं आता आपको? शेर तो बहुत सारे आता है पूरा। कौमी तराना क्यों नहीं आता? बचपन से लेके अब तक हम खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन अब मुझे क्लोजिंग का बार बार कहा जा रहा है ना, क्लोजिंग का बार बार कहा जा रहा है। जबरदस्त। थैंक यू सो मच।